सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। कारज़ार सियासत की दुनिया भी अजीब है। जो नजर आता है वो हो नहीं रहा होता और जो हो रहा होता है वो नजर नहीं आता। कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी, कराची डूब कर रह गया, कराची बर्बाद होकर रह गया। सिंध वाले सिंध से नाराज दिखाई दिए, विफाक मदद को आन पहुंचा। विफाक ने कराची पैकेज का ऐलान किया, खुद वजीर आजम वहां पहुंच गए, खुद वजीर आजम ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान कर दिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। इससे 2 दिन पहले जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात होती है। मुलाकात के वक्त मुमकिना एपीसी की तारीख का फैसला होता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के 20 सितंबर के होने का ऐलान होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, यह भी तय होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस टाइमिंग के ऊपर कराची पैकेज का ऐलान होना क्या वाकई विफाक की जानिब से कराची वालों के लिए हमदर्दी का साइन है, या फिर मुमकिना एपीसी के इमेज को डिफ्यूज करने के लिए कराची पैकेज के ऐलान का इंदिया दिया गया है, या कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जो मुज़मरात होंगे उस हवाले से चीजें सामने आ रही हैं। अब सवाल तो सवाल है, सवाल उठते भी हैं, सवाल पूछे भी जाने चाहिए। सवाल उठेंगे कि जब पैसा दिया जाता है तो लगता कहां है। सवाल उठेंगे कि अगर पैसा लगता नहीं है तो एहतसाब क्यों नहीं होता। सवाल उठेंगे कि जब इतना ज्यादा पैसा वर्ल्ड बैंक की जानिब से मेयर कराची को दिया गया तो वो लगा क्यों नहीं। और सवाल ये भी उठेंगे कि वो तमाम लोग जब विफाक के साथ अलायंस में खड़े होते हैं तो एहतसाब ठीक से किस तरह मुमकिन है। सवाल ये भी उठेंगे कि करप्शन ही इस मुल्क का सबसे बड़ा मामला है, या इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया इस निजाम का हिस्सा बन जाना है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कराची पैकेज। हैशटैग कराची पैकेज। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, कराची पैकेज और कराची वाले। सेनेटर फैसल जावेद खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है। अगर उस्मान बुज़दार साहब को पैसा दिया जा रहा है तो फिर सुबह सिंध को नज़रअंदाज ना किया जाए, और शायद यही रीज़न है कि वज़ीर आज़म कराची में हैं और उन्होंने पैकेज का ऐलान किया है। तो क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है पैकेज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है ना, पहले तो इनसे ये पूछे ना कि ये 12 साल से लगातार और 30 साल में पहले सिंध पे काबिज रहे, हुकूमत करते रहे, जिस तरह भी हुकूमत करते रहे। सिंध के जो देहात की आबादी है, दही आबादी है, आज भी 70% गुर्बत की लाइन के नीचे हैं लोग, ठीक है। कराची जो सिंध का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, उसके हालात आपके सामने हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर जी 18वीं तरमीम, भाई 18वीं तरमीम जो है उसके बाद अच्छा स्पिरिट अच्छी है 18वीं तरमीम की। पावर जितनी नीचे तक जाए, सूबाई खुद मुख्तारी गुड इनफ, नीचे तक बल्दियाती निज़ाम आपका तगड़ा होना चाहिए, मजीद नीचे तक पावर जानी चाहिए। लेकिन ये 18वीं तरमीम, इसके बाद हुआ क्या? ये एवेल्युएट आप मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं। मिमिक्री की बात नहीं है जी, इनफ इज इनफ। कराची वाले देख रहे हैं, आप कराची वाले देख रहे हैं कि इनको इतने अरसे से ये वहाँ पे हैं, हुकूमत में है, 18वीं तरमीम, सूबाए खुद मुख्तारी और ये सारी चीजें, बट इम्प्लीमेंटेशन। आपके एमएनएज कितने हैं? बातें बहुत होगी कराची पे। नहीं, एमएनएज कितने हैं आपके? मैं अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको एक बात उस पे आता हूँ। मैं बातें बहुत होगी कराची पर, बहुत होगी। अब क्या किया वफाक ने? वफाक ने कहा ठीक है, बावजूद इसके कि 18वीं तरमीम है, लेकिन वफाक जो है वो सिंध को पूरी तरह से कराची के मसाइल, 5 बड़े मसले हैं। बताएं। नंबर 1,
نالوں کی صفائی, انکروچمنٹ وغیرہ, یہ سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, واٹر سپلائی اور ٹرانسپورٹ, اس پہ کمپریہنسو ایک پلان بنایا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے. اس میں بھرپور سپورٹ کراچی ہے. ٹرانسفارمیشن پلان پورا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان امپلیمنٹ ہونے ہو گیا. یہ بات ہوتی ہے, باتیں بہت ہوئی ہیں, چیز ہوتی ہے پریکٹیکلی. کراچی والے دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نہیں, یہاں ایک سوال بنتا ہے فیصل بھائی, یہاں سوال بنتا ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر نے اجلاس کی صدارت کی, ایک بڑی لانگ ڈبیٹ ہوئی, وہ تفصیلات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن پیسہ تو پھر بھی آپ لوگ ڈسپرس کر رہے ہیں نا. وہ پیسہ جب ڈسپرس کریں گے تو آپ کیسے اشور کرائیں گے کہ جن سے آپ کو توقعات نہیں ہیں؟ یعنی وفاق اگر اب سنجیدہ نظر آ رہا ہے تو کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ سندھ سنجیدہ ہوگا اور جو پیسے جہاں جائیں گے وہ صحیح جگہ لگیں گے؟ اس پہ ویسی ہی NCOC بن رہی ہے جیسی کہ کرونا کے اوپر بنی تھی, کہ ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ, ڈے ٹو ڈے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اسی چیز کو تو انشور کرنا چاہتے ہیں, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں نا کس کے باپ کا, وہ بلاول کا آپ کہہ رہے ہیں. جی. تو آپ کے جو والد صاحب ہیں نا, ان سے پوچھے نا سر محل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس طرح کی بات غلط ہے. آپ کو اسی لیے یہ پورا مانیٹر کیا جائے گا. شکوک و شبہات ہیں, آپ کو بھی ہیں, ہمیں بھی ہیں, پبلک کو بھی ہیں, کہ جو وہاں پہ حکومت ہے جس پارٹی کی, اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے عوام کو لوٹنے کا اور کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا. فیصل بھائی آپ ثابت تو کچھ نہیں یہ کر پاتے چیز نا, ہے نیب کورٹس میں یا عدالتوں میں ثابت نہیں ہو پاتا. سارے فیک اکاؤنٹ سارے انہوں نے ثابت کرنا, اگر فیک اکاؤنٹ سے ثابت کریں, ہو رہے نا کیسز تو چل رہے ہیں نا ان کے, ابھی تک ہوا کچھ نہیں نا, پبلک کو بڑی توقعات ہیں. دیکھیں عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں نا, میں اور آپ یہاں بیٹھ کے تو نہیں فیصلے کر سکتے نا, وہ تو پوری چیز ساری چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں اور وہ چل رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ جو اولین جو نمبر 1 چیز ہونی چاہیے وہ ہے پریکٹیکل پریکٹیکل پریکٹیکل. بولو مت, تقریریں بہت ہوگی, تحریریں بہت ہوگی, کراچی کے مسائل پہ بات بہت ہو گئی, اب حل کی طرف جانا ہے. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان امپلیمنٹیشن پلان پورا امپلیمنٹ کر کے, وہ $10 ارب مانگ رہے ہیں. ناصر حسین شاہ, باقی پرسنالٹیز, شبلی فراز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ اگر ہوتا بھی تو ان کو نہیں دیتے ہم. دیکھیں نا یہ پورا اور پھر دے بھی رہے ہیں. نہیں اس کے سے دے نہیں رہے نا, یہی سمجھانے کی کوشش کروں. پورا اس کی NCOC ہوگی, اس کی پورا مانیٹر کیا جائے گا. الگ ایک باڈی بن رہی ہے, وہ اس کو دیکھے گی, اور ان کو پوری دیکھے پاک فوج اور وفاقی حکومت پوری طرح سے سندھ کو سپورٹ کرے گی تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. یہ جس طرح سے صبح چلاتے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے ان کی, تو یہ تو عرصے سے ہی ایسے لگے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے. لیکن کراچی دکھ ہوتا ہے, کراچی کے بارے میں دکھ ہوتا ہے, اور کراچی کو سب کہتے ہیں کراچی جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. پرائم منسٹر عمران خان کراچی کا انہوں نے اب پوری طرح سے اس کو لانچ کریں گے, اور انشاءاللہ کراچی والے خوش ہوں گے کہ یار ایک لیڈر آیا عمران خان جسے کر کے دیا. رائٹ. 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, بلاول بھٹو اس کو چیئر کر رہے ہیں. یہ ابھی شہباز شریف صاحب جو سندھ گئے ہیں, کراچی گئے ہیں, اس کے بعد چیزیں طے ہوئی ہیں. واٹس یور ٹیک آن دس؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے جو کہ ان کی APC ہو رہی ہے اور یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ایک جیسے اور ایک جیسے اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. ان کی طریقہ واردات ایک جیسا, ان کی طرز حکومت ایک جیسا, ان کی منی لانڈرنگ ایک جیسی, ان کی کرپشن ایک جیسی, ان کے بیرون ملک اثاثے ایک جیسے, ان کا قوم کو لوٹنا ایک جیسا, ان کا طریقہ واردات ایک جیسا. تو یہ ایک جیسے اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کریں گے کیا؟ پہلے بھی پہاڑیاں چڑھے تھے, APC کی تھی, افطاریاں کی تھی, سب کچھ کیا تھا, نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور جو روڈوں پہ نکلے یہ پبلک تو ان کے ساتھ نہیں نکلی. مولانا فضل الرحمان, ان کے لوگ آئے فالوور سارے, وہ وہاں پہ ان کے تو لوگ آئے, کنٹینر سے سیلفیاں لیں, سیلفیاں لے کے چلے گئے, اور ان کے تو ڈرائیور بھی ان کو اتار کے چلے گئے. پبلک مولانا صاحب کو بھی انہوں نے چکما دے دیا ہے. نہیں نکلے لوگ ان سے دور نکل گئے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ, عمران خان تو ابھی پہلی بار آئے ہیں, 2 سال ہوئے. یہ 40 سال سے باری باری یہی چہرے ہیں جو رپیٹ ہوتے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ؟ ان کی اپنی پراپرٹیز تو بڑی, خود یہ امیر ہوئے, بیرون ملک اثاثے اوپر گئے, اومنیاں اوپر گئی, ٹیٹیاں اوپر گئی, سب کچھ ان کا. لیکن عوام نیچے گئی, عوام کا برا حال ہوا. تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں بابا آپ آ رہے ہو, اپنا وہ رپورٹ کارڈ ہمیں دکھاؤ نا, آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ تو اس لیے
یہ ضرور ملیں, ضرور نکلیں, لیکن پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلنے کا. ٹو بی ویری ویری آنیسٹ فیصل جاوید بھائی, یہ فرمائیے کیا اپوزیشن مینج ہو چکی ہے؟ یہ اوپر کے چھکے چوکے ہیں یا واقعی اپوزیشن یہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال میرا بنتا ہے کیونکہ اگلا سوال اس سے بڑا ریلیونٹ میں پوچھوں گا, پہلے اس کا جواب دیتے ہیں. اپوزیشن مینج کا مطلب یہ کہ اپوزیشن کر تو رہے ہیں لیکن اپوزیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ اے پی سی کی باتیں آخر اے پی سی اپیرنٹ اے پی سی ہو جائے گی, لیکن آج جس طرح بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم سے بڑی توقعات ہیں, ایک طرف توقع رکھی ہوئی ہے, دوسری طرف اے پی سی کو چیئر کریں گے, تحریک چلائیں گے, یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, بہت ہی اچھا, کہ یہ ٹھس کیوں ہے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی جمہوریت میں اپوزیشن جو ہوتی ہے نا اس کا ایک تعمیری کردار ہوتا ہے, کنسٹرکٹیو اپوزیشن, کہ جہاں حکومت عوامی مفادات کے اگینسٹ جائے اپوزیشن آواز اٹھاتی ہے اور گورنمنٹ کی تصحیح کرتی ہے. یہ ہوتا ہے اصل اپوزیشن کا کردار. اگر یہ وہ کر رہے ہوتے تو آج یہ ٹھوس کام نہ ہوتا. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ حکومت جہاں عوام کے مفادات کے لیے جا رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فیٹو 100% ملک کی ضرورت ہے, قومی مفاد ہے اور غریبوں کے لیے ضروری ہے. فیٹو کیا کہتا ہے, فیٹو کی قانون سازی ہے کیا؟ فیٹو کہتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوئی ہے. فیٹو کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے, پاکستان کے لین دین نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ قانون سازی میں ترمیم کرنی ہے, کیونکہ لین دین اس لیے نہیں ہو سکتا, پاکستان میں چور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہاں سے لوٹ مار کرتے تھے, انلیگلی پیسہ جاتا تھا. منی لانڈرنگ جس کو کہتے ہیں, آپ کے ملک کا پیسہ غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھیجا جائے, اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ. فیٹو کہتا ہے منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ قوانین کو ذرا ٹائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈلیوری ٹائٹ ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, فیٹو کہتا ہے ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹو کہتا ہے بلیک اکانومی نہ ہو, وائٹ اکانومی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ بلیک اکانومی کا مطلب یہ جو دھندا ہوتا ہے, غلط دھندا, یہ نہ ہو, سیدھا. اچھا جی, اب یہ قوانین میں ہم ترمیم ضروری ہے, کیونکہ اگر اپوزیشن نے ووٹ نہ دیا فیٹو کے حق میں اور خدا نہ خواستہ یہ لیجسلیشن ہم نہ کر پائے, ہم بلیک لسٹ اور خدا نہ خواستہ ہم بلیک لسٹ اگر ہو گئے تو کیا ہوگا, ہماری اکانومی تباہ ہوگی, جس کا فائدہ انڈیا کو ہوگا, دشمن کو ہوگا. ہم پہ پابندیاں لگیں گی, ہمارے ساتھ مالیاتی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے, پاکستان میں روپیہ گر جانا ہے, مہنگائی بڑھ جانی ہے, گیس بجلی سب کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جانی ہیں اور بہت برے حالات ہو جانے ہیں اگر فیٹو کے انہوں نے خلاف ووٹ دیا. آپ کو لگتا ہے یہ خلاف ووٹ دیں گے؟ ابھی تو اوپر سے کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو صرف تب سپورٹ کریں گے فیٹو کے اوپر اگر آپ ہمیں این آر او دے دیں. یہ ہے حضور وہ این آر او. کہتے کون سا این آر او, کون سا این آر او, کس نے مانگا؟ انہوں نے لکھ کے مانگا ہے یہ این آر او. کس میں کیا لکھ کے مانگا بتائیں؟ یہ انہوں نے نیپ, یہ پورا دکھا رہا ہوں میں اسکرین کے اوپر. جی بتائیں, پڑھ کے بتائیں. یہ وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا نمبر 1 این آر او میں, یعنی کہ مسالیتی آرڈیننس, ہمارے ساتھ مفاہمت کرو. مفاہمتی آرڈیننس کا پہلا چیز یہ کہتے ہیں کہ 99 تک سے جو پہلے کے کیسز ہیں ہمارے وہ سارے ہمارے معاف کر دیں, آپ کلوز کر دیے, فائلیں بند کر دو. چودھری شوگر مل, العزیزیہ, ایون فیلڈ, سر محل, یہ ساری چیزیں ختم کر دیں. یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کا کلیکٹیو ہے, کمبائن ہے. اچھا ٹھیک. نمبر 2, 99 کروڑ 99,999 روپے تک کی کرپشن ہمیں کرنے دیں. چھوٹی موٹی کرپشن چل جائے گی, اسے بڑی نہ پکڑو. 1 ارب سے اگر 1 روپیہ کم ہو تو کرنے دیں. اچھا جی. نمبر 3, نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہ ٹچ کرے. نیب کا کردار ختم کر دیں. نیب کا منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے. اب سارے ان کے جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. لو جی, ایسی کوئی بات نہیں کی, لکھ کے دیا ہے. اچھا, بات تو نہیں کی, یہ صحیح کہتے ہیں. ان رائٹنگ دی ہے نا. اچھا, ان رائٹنگ دے دی. اچھا, یہ 1 2 3 تو میں نے چیزہ آپ کو بتایا جی. اس کے علاوہ پوائنٹرز کے پوائنٹرز ہیں سر 34 انہوں نے فرمائشیں دی ہیں. عمران خان صاحب اگر آپ ہمیں یہ دے دیں تو ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے کہا نیور,
کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے نظریے پہ. اچھا, کبھی بھی ان کرمنلز کے ساتھ عمران خان ہاتھ نہیں ملائیں گے, کبھی بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ کرمنلز ہیں, انہوں نے ملک کے, عمران خان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے, اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب نے کبھی بھی NRO نہیں دینا. یہاں پر ایک ریلیونٹ سوال, ایک خاص طبقہ ہے تجزیہ کاروں کا, اور وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, وہ یہ سوال اٹھاتا ہے یہاں پر کہ اس ایک ڈاکومنٹ کی وجہ اور وہ جو APC 20 سپٹمبر کو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ پریشر میں ہے, اور تبھی کراچی پیکج یا کراچی کے حوالے سے جو اعلان ہو رہا ہے پلان کا, اس کے اوپر کام ہوا ہے. Is that right or wrong? عمران خان نے کبھی پریشر نہیں لیا, زندگی میں نہیں لیا. یہ کوئی پریشر ڈیل نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو تو اچھا لگتا ہے پریشر, وہ پریشر میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, اور ان کی زندگی جس طرح کی گزری ہے, پریشر ان کے لیے کوئی چیز. دیکھیں نا, ان کی نیت صاف ہے, وہ اس قوم کے غریب کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح. اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا, یہ کہتے ہیں ادھر پریشر, اپوزیشن کا زیرو, کوئی نہیں. اپوزیشن کوئی پریشر نہیں ہے. اپوزیشن صرف یہ کہتی ہے, انہیں کوئی غرض نہیں ہے عوام کے ساتھ, کراچی کے مسائل کے ساتھ. وہ صرف ایک چیز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے جو اتنے وہ کیسز چل رہے ہیں ان کے دور, ہماری جان چھوڑو, باقی جو کرتے رہو, وہ یہ کہتے ہیں. وہ یقین کریں, اگر آج عمران خان صاحب ان کو یہ دے دیں, یہ مان لیں نا, یہ ان کی ڈیمانڈز مان لیں, یقین کریں کہ سب کہیں گے کہ آپ عمران خان ٹھیک ہے, سب اپوزیشن والے کہیں گے گڈ, عمران خان از گڈ, اگر یہ دے دیں. یہ نہیں دے رہے, اسی وجہ سے یہ ایبسولوٹ سمپل, اس کو سمپل کر دیں آپ, سب کے لیے سمپل کر دیں اس چیز کو, اور کچھ نہیں ہے. اور کیا ہے, فیصل جاوید بھائی 2 سال ہو گئے آپ لوگ گورنمنٹ میں, سوری میں ابھی آتا ہوں 2 سال پہ. فیٹو کے اندر اور کیا ہے جو میں نے بتایا نا, جی جی جی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایک بات کرتے ہوتے ہیں یہ کہ جی ضمانت اریسٹ وارنٹ کے حوالے سے, اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. صرف یہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کو نیب ٹچ نہ کرے. دس از the thing that this is their basic requirement. This is fatter basically. Right. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے خواتین و حضرات, یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل جاوید خان صاحب سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں, اور 2 سال گزرنے کے بعد کچھ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ NRO کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں سو ہیں, لیکن کچھ لوگ جو چھوٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ NRO آلریڈی لے چکے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. سینیٹر فیصل جاوید خان ہمارے ساتھ آج اس 1-on-1 خصوصی نشست میں موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب 2 سال گزر چکے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو چھوٹ ملی ہے ان کو چھوٹ ملنے کی وجہ وہ NRO ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے, بیک ڈور سے, جیسے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کس کو؟ میاں نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, پاکستان. میاں صاحب کا تو ایک چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں, میاں صاحب کی چیز بڑی سمپل ہے. وہ جب بیمار تھے اور ان کو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے, کیونکہ زندگی اور موت کا ایک مسئلہ تھا, کہ جی وہ باہر جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے, تو اس بیسس پہ ان کو عدالت نے بھی, ہم نے تو امیونٹی بانڈ کی وہ رکھی تھی, پھر وہ عدالت چلے گئے. خیر عدالت نے گارنٹی, شہباز شریف صاحب کی گارنٹی لی اور ان کو جانے دیا. ٹھیک ہے, حکومت نے جانے دیا. اب وہ جب جا رہے تھے تو جاتے وقت یہ کسی بھی مریض پہ ہوتا ہے کہ آپ پہ سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے چیز کا, آب و ہوا بدلنے والی ہے چیزیں, تو اچھا اثر پڑا. جاتے وقت ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. اول تو انہیں وہیں سے واپس آ جانا تھا, ہاسپٹل نہیں گئے تھے, گھر گئے تھے. ہاں, ابھی جہاز پہ جب جا رہے تھے, جی جہاز پہ, یعنی کہ جہاز کی سیڑھیوں کے اوپر ہی اس وقت بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے الحمدللہ. چلے بہرحال وہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں آئے. چلے گئے وہاں گھوم پھر رہے ہیں سر, وہاں چلے گئے. اب وہاں پہ انہیں چاہیے تھا کہ ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے یا جو بھی میڈیکل اپنی پوری ایویلیویشن کراتے, چیزیں کراتے. وہاں پہ شاید ان کے ڈاکٹر نے, جو بھی ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے صبح دوپہر شام تصویریں لینی ہیں, سیٹ ہو جائے. انہوں نے وہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تصویریں جلانے کے لیے ہوں, یہاں کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں کہ میں تو چلا گیا ہوں. نہیں, کس نے جی, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر کوئی صحت یاب ہو رہا ہے تو یقین کریں. یہ اور ٹائم گزر رہا ہے, ان کو لانا کیسے ہے؟ سنیں میں بتاتا ہوں نا, آپ لوگوں کا ایک پلان تو ہے بہرحال اس سلسلے میں. جی, میں آپ کو وہی اسی طرف آ رہا ہوں. جی, اب یہ ہو گیا. اب جب ان کی ٹائم گزرتا گیا, وہ کچھ ہفتوں کے لیے گئے, وہ بڑھتا گیا,
تو انہوں نے پنجاب حکومت میں ایکسٹینشن اپلائی کی. تو حکومت نے کہا پنجاب گورنمنٹ نے کہ آپ اپنی میڈیکل رپورٹس دے دیں, ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. وہ تو انہوں نے دی نہیں. تو وہ خیر میٹنگز چلتی رہیں, اور ان کے جو ڈاکٹر ہیں عدنان وہ بھی میٹنگز میں تھے, ویڈیو کانفرنس پہ بھی سب کچھ ہوتا رہا. تو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے. اس کے بعد اب معاملہ خیر آگے, میں کٹ دا اسٹوری شارٹ, ہائی کورٹ میں جب یہ گئے تو ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, ان کی ضمانت جو ہے وہ میسر نہیں رہی, اور اب وہ عدالت کو مطلوب ہیں. اب ہم اس دفعہ تو ان کو مفرور نہیں ڈکلیئر کر رہے, لیکن اگلی پیشی پہ وہ آ جائیں اور سرنڈر کر دیں, اور اگلی پیشی پہ آئے, ورنہ ہم ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیں. اور گارنٹیئر بھی پکڑا جا سکتا ہے جیسے جانے کے لیے ایبسولوٹلی, وہ تو لگتا ہے اہلی کا مقدمہ ان پہ چل سکتا ہے. اچھا جی, اب یہ وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اسمبلی سے نااہل ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اچھا جی, اب عدالت کا جو بھی حکم ہے, عدالت کے احکامات ماننے چاہیے. اب عدالت کا حکم ہے کہ وہ آئیں, اور اس میں کچھ ہی دن باقی ہیں, 6 دن باقی ہیں. تو اب 6 دن تک وہ نہیں آتے, اور جو بھی وہ عدالت کا فیصلہ ہوگا, اگر وہ مفرور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, پھر اس کا ریممبر ہی از کنوکٹڈ مجرم, ٹھیک ہے, کنوکٹڈ مجرم ہے. اس کے بعد فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کو, قانونی جو ماہرین ہیں گورنمنٹ میں بھی ہیں, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پوری قانونی جو چیزیں پوری چارہ جوئی کر کے ایک کنوکٹڈ مجرم کو مفرور ہے اگر وہ ڈکلیئر, تو ان کو واپس لایا جائے. وہ کس چینل کے ذریعے ہوگا, کس ذریعے سے آپ لوگ واپس لائیں گے؟ آپ جو بھی قانونی گورنمنٹ کو انوالو کریں گے جو بھی؟ ہاں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو بھی انوالو کرنا پڑا, جس طرح بھی وہ کریں گے, وہ اپنا پورا حکمت عملی تو بنا رہے ہیں, بنا لی ہوگی انہوں نے, اور اسی طریقے سے ان کو واپس لایا جائے گا. لیکن آپ ہی کے اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب 5 سال کی گارنٹی دے کے گئے ہیں. وہ یہ گارنٹی دے کے گئے ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ مکمل ہوگی, اس سے پہلے وہ نہیں آئیں گے. یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. تو شیخ رشید صاحب آپ لوگوں کے اتحاد صاحب کی بات پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. وہ ایک تو ان کی اپنی عوامی انفارمیشن تو ہوگی ان کے پاس, عوامی مسلم لیگ ان کی اپنی ایک وہ ہے پارٹی ہے. میں تو پی ٹی آئی کا رپ بیٹھا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے فیصل بھائی؟ آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں 2 سال سے, کیا دیکھتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس ملک کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے, اور یہی ہر گھر کا مسئلہ ہے بیسیکلی. تو یہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو ہم نے ٹیکس کا جو ایک کلیکشن ہے, ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے, اس کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے ان کی عیاشیوں پہ. ماضی کے حکمرانوں نے, عمران خان صاحب جب آئے ہیں, انہوں نے آسٹیریٹی کی کیوں بات کی کہ خرچے جو ہیں بچانے ہیں, سادگی اپنانی ہے. خرچے, ہمارا ملک متعامل نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا. بین الاقوامی دوروں پہ آپ دیکھیں لاکھوں ڈالرز لگائے. عمران خان صاحب بھی گئے, ان کے بھی فگرز آپ کے سامنے ہیں, ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں, ہر بار ہم آ کے آپ کو بتاتے بھی ہیں. اب وہ بہت بڑا ایک گیپ ہے ان کے دوروں پہ جو, اور پھر اب اتنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے, جاتی عمرہ, رائیونڈ, ادھر پرائم منسٹر ہاؤس, پنجاب ہاؤس, گورنر ہاؤسز, پوری طرح سے. تو عمران خان صاحب تو اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں, اپنا سارا خرچہ بھی خود اٹھاتے ہیں. پرائم منسٹر آفس کے بھی اخراجات بہت نیچے لے کر کے آئے. تو ہر لحاظ سے جو قوم کے پیسے کی قدر کر رہے ہیں. اب ہم نے آتے ساتھ ریفارمز لائیں دنیا میں, ہم 6 نمبر پہ آئے ایز آف ڈوئنگ بزنس ریفارمز کے اندر. ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوئی. ہم نے ہر لحاظ سے جو غریب کا خیال رکھا, احساس پروگرام لے کے آئے. کرونا کے اندر جہاں دنیا کی معاشیت تباہ ہوئی ہے, پاکستان کی معاشیت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے نکلی ہے کرونا کے شاکس کے بعد, اور ابھر کے سامنے آئی ہے. ڈینمارک اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ دنیا میں بیسٹ پرفارمنگ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ڈالرز کے اندر, آمدنی اور خرچوں کا جو نقصان تھا پاکستان کو جب نون لیگ گئی تو $20 ارب تھا. آج وہ پچھلے مہینے تو خیر نفع میں ہم گئے ہیں. اب ہم اوور آل اگر دیکھیں تو $3 بلین پہ لے آئے ہیں, $17 بلین نقصان کم کر دیا. اب ہماری ریفارمز کے اثرات جو ہیں عام آدمی تک آنا شروع ہوں گے. عام آدمی کا مسئلہ ہے جی, بچوں کے اسکول کی فیسیں ہیں, گیس کا بل ہے, بجلی کا. اب بجلی اور گیس کے بل آپ دیکھیں, انہوں نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے بجلی کے اوپر, اتنے مہنگے معاہدے. یہ کل عمر ایوب صاحب نے بھی یہی کہا ہے, بہت مشکل تھا, بہت مہنگے معاہدے کیے ہیں جس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ گیم چینجر ہے عمران خان نے جو کیا ہے, کہ ان اتنے مہنگے معاہدے عمران خان نے ری نیگوشیٹ کر کے قوم کی خاطر ان کو. اب آگے سے جا کے نا, یہ دیکھیں عمران خان اگلے الیکشن کے لیے نہیں, اگلی جنریشن کے لیے کام کر رہے ہیں. آگے سے جا کے بجلی سستی ہونی ہے, اس کا امپیکٹ آنا ہے غریب آدمی پہ. لیکن عمران خان نے کیا ہے کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج جو ہے اس کا لینا چاہیں عمران خان. جیسے ڈیم جو ہے, دونوں ڈیمز پہ کام شروع ہوا ہے, وہ تو جا کے بنیں گے 5 سال اور 9 سال کے عرصے میں. عمران خان اگلے الیکشن کو نہیں, اگلی جنریشن کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عمران خان سب کر رہے ہیں.
اب ہماری ریفارمز کے اثرات آنا شروع ہوں گے. یہ جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے جو آپ نے سوال پوچھا تو وہ حل ہونا شروع ہوں گے. تو ایک اوور آل میرا خیال ہے بہت اچھی ڈائریکشن میں پاکستان کو عمران خان صاحب لے گئے. تھوڑا ایک بالکل ہم انتظار کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, لگے گا, کیونکہ دیکھیں 30 سال کا بگڑا ہوا نظام اس کو 2 سال میں ایک دم سے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے نا, اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے, بہتری آئے گی. عام آدمی کا سوال بالکل جائز ہے کہ میرے لیے کیا ہے اس میں, میرے تو اسی طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے, میرا تو وہی حال ہے. عام آدمی کا سوال تو جائز ہے, لیکن ہم عام آدمی کو اس لیے بار بار بتاتے ہیں کہ باس یہ جو پچھلے والے تھے نا انہوں نے بہت برا کیا ہے. کیا وجہ, اب عمران خان صاحب کی نہ کوئی مل ہے, نہ بیرون ملک اثاثے ہیں, نہ وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں, وہ فل ٹائم جو ہے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ لوگ تو کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتے تھے, زیادہ تر اپنے بزنسز وغیرہ کے ٹور وغیرہ کرتے تھے اپنے بزنسز. یہ اسی لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سارے میں یہ ساری چیز. فیصل بھائی, کراچی کے حالات دگرگوں, سندھ کی حالت ابتر, یہی ملک پورے ملک کا بھی تقریباً یہی حال ہے. بارشوں انوائرمنٹل چینجز تو ہوئی ہیں, اس کو تو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. ایک بڑا تھریش ہولڈ پورے ملک کو برداشت کرنا پڑا ہے, انکلوڈنگ کے پی, پنجاب, لاہور اور پھر کراچی. خاص طور پر کراچی کی اگر بات کی جائے, ان حالات کے بعد کیا آپشن ہو سکتا ہے گورنر راج کا؟ اگر آپ لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمیشن پلان ہے, تو گورنر راج بھی اس ٹرانسفارمیشن پلان کا ہی حصہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے نا, ہم پوری طرح سے سندھ کی جو حکومت ہے اس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ضروری طور پہ ایک کراچی کا تگڑا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے, وہ لگانا جانا چاہیے. جیسے تو نام ہی نہیں آئے, تگڑا ایڈمنسٹریٹر لگے اور وہ اس کو مینج کرے چیزوں کو, ٹھیک ہے نا. اور اگر پیپلز پارٹی والے جو ہیں, اسی لیے ان پہ چیک رکھنا ضروری ہے, آپ نے صحیح کہا تھا, اس کی پوری مانیٹرنگ اور اس پہ چیک رکھنا ضروری ہے. ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور وہ ٹھیک ہے, عوام کو نہیں ہے ان پہ ٹرسٹ, اور وہ بات عوام کی ٹھیک ہے کہ جو ان کا ماضی میں جو بھی حال کیا انہوں نے, تو اس چیز کو اسی طرح سے ابھی تو کیا جا رہا ہے کہ ان کو پوری سپورٹ دی جا رہی ہے اور چیک رکھا. گورنر راج کے چانسز نہیں ہیں؟ نہیں, گورنر راج کے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تک. رائٹ, ابھی تک تو کوئی ایسی پشتو والا راضا کا نا قلعے تو راضا چلتے کہ ایک ایسی بات ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرح کے ہے یہ, اور کچھ ایسا نہیں لگتا کہ جب یہ ملتے ہیں اٹس ناٹ اے بریکنگ نیوز اینی مور. میں اپنے معزز مہمان سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. معاون خصوصی برائے اطلاعات کے حوالے سے ایک سٹوری کر دی کسی نے, اس کے اوپر ان کا جواب آیا اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا تھا, جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ استعفیٰ انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ کتنا بڑا میسج ہے, کیونکہ اس سے پہلے شبلی فراز صاحب ایک بات کر گئے. کیا انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے, اور اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو وہ استعفیٰ دے گا. یہ کر چکے ہیں بالکل. تو استعفیٰ قبول نہ ہونا یہ کتنا بڑا میسج ہے بہت ایسے ہمارے پاکستان کے دیسی لبرلز کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ افواج پاکستان سے منسلک لوگوں کو اور حکومت پاکستان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے کسر نہیں چھوڑتے. پہلی چیز, ہماری حکومت میں کسی پہ الزام لگتا ہے جی, یا کوئی سٹوری آتی ہے, وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ وضاحت دیتے ہیں ڈیٹیل میں ایک ایک چیز. یہ نہیں کرتے کہ بھاگ جائیں اور کہیں جی ہم کیوں جواب دیں. وہ جواب دیتے ہیں, کلیریفائی کرتے ہیں چیزوں کو. اگر کسی نے آگے بھی لے کے جانا ہے تو لے جائے, کوئی فورمز تو موجود ہیں, عدالتیں ہیں, لیگل فورم موجود ہے, بالکل لے جائیں کیس, پٹیشن دائر کر دیں, جو کرنا ہے کر دیں, وہاں پہ بھی وہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ امپارشل ہوتے ہیں, استعفیٰ دیتے ہیں, اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں. اس کیس میں بڑا کمپریہنسو جواب دے دیا باجوہ صاحب نے, بالکل کمپریہنسو جواب دے دیا, اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ پورا فوکس جو ہے اس پہ کریں سی پیک کے اوپر, اور انفارمیشن والی سائٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں.
وہ پرائم منسٹر صاحب کو استعفیٰ دے دیا. پرائم منسٹر صاحب نے استعفیٰ قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا جو آپ کی وضاحت آئی ہے جو چیزوں پہ وہ کافی ہے, وہ کافی ہے. سمپل از دیٹ. اگر ابھی بھی کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ضرور فورمز موجود ہیں. دیکھیے جو ٹھیک آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنی چیزیں ٹیکنیکل چیزوں کے جواب دے دیتا ہے. جو ٹھیک نہیں ہوتا نا وہ ادھر ادھر سے کبھی ادھر نکل جاتا ہے, کبھی ادھر, کبھی اداروں پہ حملہ شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو تماشے لگتے ہیں یہاں پہ. ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں تھا یہ جو ہماری حکومت میں. آپ دیکھیے علیم خان ان پہ ہوا, استعفیٰ دیا وزارت سے, نیب میں پیش ہوئے. ایسا ہی ہے. سبطین خان استعفیٰ دیا وزیر, جی. بابر اعوان وزیر, اعظم سوات, سب آپ کے سامنے. ایک بندے پہ الزامات تھے لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. کون؟ بزدار صاحب. نہیں کیا الزام ہے ان پہ, کیا ہے وہ تو لائسنس کا الزام ہے جو بھی ہے, وہ جواب دے رہے ہیں. اگر یہ ٹرینڈ فالو کریں تو وہ ٹرینڈ فالو نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کہوں آپ نے ٹائی ٹھیک نہیں پہنی آپ استعفیٰ دیتے ہیں, یہ تو غلط ہے نا. وہ تو اپنی جو چیز ہے اگر ان پہ کوئی چیز ثابت, اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے باقیوں نے ٹائی نہیں پہنی تھی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, میں نے نہیں دیا. ان پہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس پہ انفلوئنس کر رہی ہے, استعفیٰ امپارشل ہو جائیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. وہ جا کے اپنا پوری, انہوں نے بھی پورا جا کے پورا وہ اپنا تیاری کے ساتھ جواب دے رہے ہیں ٹیکنیکل. اچھا 2 سال بعد ایک چیز دیکھنا ہم شروع ہوئے ہیں کہ بزدار صاحب بھی جو ہے اب میڈیا پر آنا شروع ہو گیا ہے, میڈیا انٹریکشن شروع ہو گیا ہے. اپسیٹ ہو گیا. کیا ہے میڈیا کیا تو ایک جو ہے نا کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ میڈیا کے ساتھ اتنی ان کی آپٹکس, یہ جو بوٹ پہن کے اور یہ ساری ٹوپی شوپی پہن کے یہ جو کاسمیٹکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ماضی میں ہم دیکھتے رہے پنجاب ماضی میں ڈرامے بازیاں, شو بازیاں, یہ جو چیزیں ہیں. اب شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سے آدمی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں جی, جو ایسا آدمی ہوتا ہے نا اسے لوگوں کا احساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں بزدار صاحب کے ساتھ. جی بتائیں. دیکھیں باس, ہم کیونکہ بہت سے جلسے کیے اور کافی زیادہ, تو لوگ چہرے سے بہت زیادہ آپ کو فیملیئر ہیں, آپ کو پہچانتے ہیں. جی. اور پھر آپ کو بندہ کوئی ہوتا ہے آپ کو کام کا کہتا ہے, غریب آدمی ہے, کسی کی معذور بچہ ہے, کسی کے علاج کا مسئلہ ہے, کسی کی اس قسم کی چیزیں. اب ظاہر ہے آپ آگے کسی کو کہتے ہی ہیں نا. تو میں نے بزدار صاحب کو جب بھی کہا کہ دیکھ لیں, کچھ میں جانتا نہیں ہوں لیکن آپ چیک کر لیں, ضرورت مند ہے, کسی بچے کے دل میں سوراخ ہے یا کوئی بھی ایسے علاج کا اس کو پرابلم ہے یا کوئی بھی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر, یقین کریں 100% ان کا فالو اپ رہا ان کی ٹیم کا. اچھا, ان کی ٹیم کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. اتنا ایکٹیو تھے جب بھی کیا ہے. میں نے کہا, کہتے ہیں آپ کا شکریہ, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. دیکھیں یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے نیا پنجاب. اسی طرح ایک اور صاحب ہے, میں ضرور ان کی تعریف کروں گا اس پروگرام میں. کون صاحب؟ اون عباس بپی صاحب. اچھا, ہمارے بیت المال کے جو. ہاں, ٹھیک ہے. بیت المال کے معاملے میں وہ بہت اچھی کاوش ہیں ان کی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں اٹینڈ کرنا ہے آپ نے لوگوں کو, اٹینڈ کرنا ہے, آپ چیک کر لیں. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھ لیں, میرٹ پہ ہے اور ضرورت مند ہے, چیک کر لیں, اور کچھ ہو سکتا ہے تو ضرور کریں, نہیں تو پھر ہم کسی اور پرائیویٹ کیپیسٹی میں کسی کو کہیں کہ مدد کر دیں. لیکن اون عباس بپی صاحب نے بھی 100% ان کا بھی فالو اپ ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں. آئی تھنک ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. 3-4 بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. ایک تو بی آر ٹی کے حوالے سے, بی آر ٹی کا افتتاح ہوا 6.5 سال بعد, دیر آیت درست آیت, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. سب ادارے بھی, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی تعریف کر رہا ہے, لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کبھی بس میں آگ لگ رہی ہے, کبھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کی نظر ہے اس کے اوپر, یہ کوئی سازش کا ایلیمنٹ ہے یا واقعی وہاں پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ 10 سوال تو چلے, پشتو نہیں آتی. آپ کبھی گئے وہاں؟ میں گیا ہوں, کئی دفعہ گیا ہوں. کیسی ہے بی آر ٹی؟ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ دی ہول ٹرانزٹ سسٹم. جی, پورا ایک ٹرانزٹ سسٹم ہے, ایک صرف بس نہیں چلا دی, اس کے ساتھ پورا آپ کو ڈیٹیلز تو خیر بہت دفعہ شیئر ہو چکی ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پرابلمز نہیں ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں تھوڑی بہت پرابلمز آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں میرا سوال آپ باریکی سے سمجھے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی کوئی ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے یا کوئی سازش ہے, کوئی سیاسی پارٹی دوسری اس طرح کے واقعات کر رہی ہے؟ نہیں, یہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا. اچھا, ایسا کچھ نہیں, سازش کر رہا ہے, ایسا کچھ نہیں کہتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا میں مسلسل یہ چیز چل رہی ہے کہ بی آر ٹی. میں تو پی ٹی آئی والوں کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں بغیر کسی اس کے اوتھینٹسٹی کے اگر ہے, اور جو کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ کیا اوتھینٹسٹی. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے, سب ہمارے ملک کے شہری ہیں,
کے پی میں اگر کوئی نون لیگ والا ہے تو وہ بھی کے پی کا ایک وہاں پہ ایک شہری ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, اے این پی کا ہے, جے یو آئی کا ہے, وہ ہمارے شہری ہیں. رائٹ. اچھا, اب میٹرو لاہور میں ہے اور بی آر ٹی پشاور کے اندر ہے, ٹھیک ہے. بی آر ٹی کا افتتاح کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان, وہ پرائم منسٹر عمران خان جو تقریباً کوئی پچھلے 10-12 سال مسلسل یہ کہتے رہے کہ میٹرو جو ہے وہ جنگلہ بس ہے, ٹھیک ہے. جب انہوں نے افتتاح کیا تو کیسا لگا ہوگا ان کو؟ آپ ان کی پارٹی کی, آپ ان کے ساتھ تھے بلکہ, ٹھیک ہے. نہیں, میں اس وقت بی آر ٹی کی انوگریشن اس وقت تو نہیں تھے, یعنی سارے اس میں جنگلہ بس کہنے میں ہم سنتے رہے ہیں. ہاں, وہ بالکل آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے وہی بات ہے, بتا دیں آپ ہوں گے. بالکل, بات یہ ہے کہ میں نے کور کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب کے ساتھ, اس وقت گیا ہوں جس وقت اس کے اوپر سٹے ہوا تھا اور 10 مسئلے. وہ ایک جنگلہ بس تو نہیں ہے نا, وہ ایک پورا ٹرانزٹ ایک سسٹم ہے. وہ اس کا اور اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پھر ادھر سبسڈی بھی نہیں دی جا رہی, ملکی خزانے پہ کوئی بوجھ بھی نہیں ہے, اور بڑا زبردست پروجیکٹ. ہائیبرڈ بسز ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے ترجیحات کی بات کرتے تھے. کیا آپ نے تعلیم, صحت, انوائرمنٹ پہ کام کر لی ہیں؟ دیکھیں ترجیحات ہوتی ہیں. تعلیم, خیبر پختونخوا میں صحت کے اوپر زبردست بڑا کام ہوا ہے, بہت بہترین ہاسپٹلز بنے ہیں, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. پوری پاپولیشن کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے باس, 10 لاکھ روپیہ سالانہ. لیکن حکومت جو ہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کریں. امریکہ جیسے ملک میں اوباما یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں دے سکے, عمران خان نے دے دیا. عمران خان, اللہ کا شکر ہے ہم کورونا جیسی وبا سے نکل گئے ہیں, یہ سب سے بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. اچھا, یہاں سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں کیونکہ آپ لوگ پائنیئرز ہیں سوشل میڈیا کے, ڈیجیٹل میڈیا کے, اینڈ دس از دا ورلڈ آف ڈیجیٹل ورلڈ. 2021 کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس دور میں اگر ہم اربوں روپے ٹرانزٹ پروجیکٹس اور میٹرو بسز اور اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر لگا رہے ہیں, جس دور میں ڈیجیٹل ایپلیکیشن سے کسی بھی پیسنجر کو اس کے گھر سے 10 منٹ میں پک کیا جا سکتا ہے. بہت ساری ایسی پرائیویٹ ایپلیکیشنز کراچی میں بھی شروع ہوئی, نیو یارک میں شروع ہوئی ہیں. پک تو کر لیں گے, پھر کریں گے کیا؟ سنیں روڈ پہ تو آئیں گے نا, ٹریفک بہت ہے. بات سنیں نا میری بات. بینکاک آپ گئے یا آئی ڈو, اب میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, اس کا مطلب ہے ہاں میں گیا ہوں. بینکاک میں جب ایئرپورٹ کے لیے آپ نکلتے ہیں ہوٹل سے, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اگر آپ چاہ رہے ہیں ٹیکسی پہ, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ فلائٹ کیچ کر پائیں گے کہ نہیں. روڈیں بلاک ہوتی ہیں, پوچھیں تھائبا سب سے کچھ, روڈیں بلاک ہوتی ہیں. آج آپ طنز و مزاح کے موڈ میں انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, بیجنگ میں دیکھ لیں, روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ٹریفک ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بنائی نا, یہ باقی موڈز آف کمیونیکیشن سوچ کے, ٹرانسپورٹیشن, ٹرانزٹ سسٹم, پھر لوکوموٹیوز ہو گئے. ادھر بھی ہے, ایم آر ٹی ہے, بی آر ٹی ہے بینکاک میں, اور وہ پورا وہ نانا سے سکھمبت سے پورا رنگ روڈز تک بنائے ہوئے ہیں سارا, وہ پورا ایک. تو ظاہر ہے آپ مزید آپشنز دیتے ہیں, بڑی شہروں کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں, کاروبار کے لیے لوگ آتے ہیں, سارے تو بڑھ رہے ہیں, شہروں میں گھٹن ہو رہی ہے, ٹریفک بند ہو رہی ہے. تو آپ کو کمیونیکیشن کے موڈز اور سے اور لانے ہوتے ہیں. یقین کریں الیکشن آئے گا نا, پھر وہی ہوگا, میں تمہیں لاڑکانہ ادھر گھسیٹوں گا, میرا نام شہباز شریف نہیں, ویسے ان کا نام شہباز شریف لوگ کہتے بھی نہیں ہیں انہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں, نام نہیں میں بتا سکتا, لیکن آپ سب کو پتا ہے کیا کہہ رہے, شہباز شریف نہیں بتا سکتا, بتا نہیں سکتا. لیکن میں نہیں تو پشتو کا وہی جملہ ریپیٹ کر رہا تھا پہلے, مجھے کہہ ایک بار پھر کہہ دیں وہ والا جملہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, پشتو والا. راضا کا نا قلعے تو راضا سے چل دے. کہ ایسی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرح کے ہیں یہ, اور کچھ ایسا نہیں لگتا کہ جب یہ ملتے ہیں, اٹس ناٹ اے بریکنگ نیوز اینی مور. اے پی سی آپ کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, ہوتی رہے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ. آئی تھنک ہونی چاہیے. ہاں, اچھی بات ہے, اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا. ہمیں جب یہ ملتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں, ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ پنجاب کبھی گئے؟ میں ہوں پنجاب کا, ذرا پوچھیں جا کے پنجاب میں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں کیسے فائدہ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. I got your point 100% right. فیصل جاوید خان صاحب, سینیٹر, اور نون لیگ کے ورکرز کو میرا خاص طور پہ میں کہوں گا, وہ میری بات سمجھ گئے, بڑی مہربانی آپ کی.
فیصل جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دست راست، اسپیشلی اس کووڈ-19 پینڈیمک کی سچویشن میں ہمارے لیے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. سر آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.